अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का मौजू है ग़ज़वा उहद। इस लेक्चर में 100 MCQs को कवर करेंगे और साथ ही ग़ज़वा उहद के असबाब क्या हैं, मस्जिद नबवी में ग़ज़वा उहद के बारे में क्या मशवरा हुआ, कफ़ार मक्का के लश्कर की तादाद कितनी है और इनके पास साजो सामान क्या था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को दर्रे पर मुकर्रर किया, ग़ज़वा उहद में मुसलमान ख़वातीन ने क्या क्या काम अंजाम दिए। इसी तरह के बहुत से सवालात इस लेक्चर में कवर करेंगे, तो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मदीना मनव्वरा के शमाल में 5 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ है जिसे उहद कहते हैं। इस पहाड़ के दामन में कफ़ार मक्का और मुसलमानों के दरमियान दूसरा मार्का पेश आया जिसे ग़ज़वा उहद कहते हैं। मुसलमानों और कफ़ार का लश्कर 7 शवाल 3 हिजरी को आमने सामने हुआ। असबाब: ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का के 70 अफराद मारे गए जिनमें बड़े बड़े सरदार भी थे और उतने ही कैदी बने, इसलिए कुरैश मक्का में इंतकाम की आग भड़क रही थी। यहूदी की दिली हमदर्दियाँ कफ़ार मक्का के साथ थीं। उन्होंने कुरैश को बदर के मुक़्तलीन का बदला लेने पर उकसाया और मदद का वादा भी किया। अरब में कुरैश मक्का का बहुत मुकाम था, वो खाना काबा के मतवल्ली थे। ग़ज़वा बदर की शिकस्त के बाद उनका गरूर खाक में मिल गया, इसलिए कुरैश मक्का ने अपने वक़ार की बहाली के लिए मुसलमानों से बदला लेना ज़रूरी ख्याल किया। वाक़यात: कफ़ार मक्का ने 1 साल की तैयारी के बाद 3000 जंगजुओं पर मुश्तमिल एक भारी लश्कर तरतीब दिया था। कफ़ार के लश्कर के पास 3000 ऊँट और 200 घोड़े थे। इसकी क़ियादत अबू सुफियान कर रहा था। इस लश्कर ने 6 शवाल 3 हिजरी को उहद पहाड़ के करीब पड़ाव डाला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लश्कर की इत्तला मिलते ही 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया, जो 6 शवाल 3 हिजरी को नमाज असर के बाद उहद की तरफ रवाना हुआ। मुनाफ़िकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबी गद्दारी करते हुए अपने 300 साथियों समेत लश्कर इस्लाम से अलग हो गया। इस तरह मुसलमानों के लश्कर की तादाद 700 रह गई। मुसलमानों और कफ़ार का लश्कर 7 शवाल 3 हिजरी को आमने सामने हुआ। उहद पहाड़ में एक दर्रा था जो इस्लामी लश्कर की पुश्त पर था और जहाँ से दुश्मन के हमले का ख़तरा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा की क़ियादत में 50 तीरंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर किया और उन्हें हदायत की कि हमें फ़तह हो या शिकस्त, तुमने इस दर्रे को बिल्कुल नहीं छोड़ना। आम लड़ाई शुरू होने से पहले कफ़ार का बरदार तलहा आगे आया और जंग के लिए ललकारा। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आगे बढ़े और इसे हलाक कर दिया। फिर इसका भाई आगे बढ़ा तो हज़रत हमज़ा ने उसका काम तमाम कर दिया। जब कुरैश का लश्कर मैदान से भाग रहा था तो दर्रे पर मौजूद तीर अंदाज ये समझे कि मुसलमानों को फतह हो गई है। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मना करने के बावजूद माल गनीमत समेटने के लिए दर्रे को छोड़ दिया। दर्रे पर सिर्फ 10 तीर अंदाज बाकी रह गए। इसी दौरान खालिद बिन वलीद, जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, दर्रे को खाली देखकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने साथियों समेत उनका मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहादुरी के साथ लड़ रहे थे कि इसी दौरान वहशी नामी ग़ुलाम ने छुपकर हमला किया। इस अचानक हमले से हज़रत हमज़ा शहीद हो गए। ये उन वाक़यात की डिटेल है जो कि ग़ज़वा उहद के रूनमा हुए थे। ग़ज़वा उहद: हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जिस तरह रोए, उससे बढ़कर रोते हुए हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ दफन कर दिया जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे भी थे और रज़ाई भाई भी थे।
مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ وہ شہید ہو گئے تو یہ خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اچانک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ اس غزوہ میں صحابہ کے ساتھ ساتھ مسلمان خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی فیصلہ کن نہ تھی کیونکہ کفار اپنا مقصد حاصل کیے بغیر میدان جنگ سے واپس چلے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین بے نقاب ہو گئے۔ اب موسٹ امپورٹنٹ MCQs کو کور کرتے ہیں۔ اس پہلی جنگ کا نام بتائیں جن میں مشرکین عورتوں نے بھی حصہ لیا۔ غزوہ احد۔ جنگ احد میں قریش کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ 3000۔ جنگ احد میں قریش فوج کے کتنے لوگ ذرہ بختر میں ملبوس تھے؟ 700۔ جنگ احد میں قریش کی فوج کی تعداد کیا تھی؟ 3000۔ غزوہ احد میں کافروں کے پاس اونٹوں کی تعداد کیا تھی؟ 3000۔ غزوہ احد میں مشرکین کے گھوڑوں کی تعداد کیا تھی؟ 200۔ غزوہ احد میں دشمن کی فوج میں 100 آدمیوں کے علاوہ تمام لوگ مکی تھے۔ یہ 100 آدمی کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو ثقیف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ احد سے پہلے کفار کے لشکر اور جنگی حرب کے بارے میں ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا عباس کا خط غزوہ احد سے پہلے کس مقام پر موصول ہوا؟ قباء۔ کون سا بیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق درست ہے؟ انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہ لیا تھا۔ جنگ احد سے قبل وہ مسلمان نہ ہوئے تھے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہے دونوں۔ جنگ احد کے لیے اہل مکہ کا لشکر کس مقام سے چل کر مقام عقیق میں پہنچا؟ ابوا۔ غزوہ احد میں مسلم فوج کی تعداد کیا تھی؟ 1000۔ پھر منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی غداری کرتے ہوئے اپنے 300 ساتھیوں سمیت لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ جنگ احد میں کون سا منافق اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مسلم فوج کو چھوڑ کر واپس لوٹ گیا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ بن ابی اپنے کتنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگ احد سے واپس لوٹ گیا؟ 300۔ عبداللہ بن ابی کی میدان احد سے واپسی پر مسلمانوں کی فوج کی تعداد کیا رہ گئی؟ 700 رہ گئی۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سوار تھے۔ دوسرے گھوڑے کا سوار کون تھا؟ ابو بردہ۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس تجویز کو نوجوان سپاہی قبول کرنے کو تیار نہیں تھے؟ مسلمان مدینہ پر اپنا قبضہ برقرار رکھیں، قریش کو مدینہ سے باہر رکھ کر ان سے لڑیں، دونوں۔ کس کے کہنے پر احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پر قبضہ برقرار رکھنے اور مدینہ سے باہر لڑائی کی تجویز کو قبول کیا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ غزوہ احد میں مسلم فوج کے سپہ سالار کون تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ احد میں مسلمان مدینہ سے چل کر احد کے مقام کی طرف کہاں پہنچے؟ شیخہ۔ غزوہ احد میں قریش کی فوج کی قیادت کس نے کی؟ عبد العزیٰ طلحہ بن ابو طلحہ نے۔ ہندا کے علاوہ قریش کی فوج میں کتنی عورتیں سپاہوں کے جذبات کو اکسانے کے لیے شامل تھیں؟ 15 عورتیں سپاہیوں کے جذبات کو اکسانے کے لیے شامل تھیں۔ کس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ احد۔
غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شمشیر کس صحابی کو دی؟ حضرت ابو دجانہ۔ اس کافر کا نام بتائیں جس نے جنگ احد میں لڑائی کا آغاز کیا؟ ابو عامر اوسی۔ جنگ احد میں عبداللہ بن ابی کس مقام سے اپنے ساتھی واپس لے گیا تھا؟ شیخان۔ غزوہ احد میں قریش کی جمعیت نے کس کی کمان میں مسلمانوں پر حملہ کیا لیکن مسلمانوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ حملہ آور قدم پیچھے ہٹانے پر مجبور ہو گئے؟ اکرمہ بن ابو جاہل۔ سورۃ آل عمران میں کس مشہور غزوے کا ذکر آیا ہے؟ غزوہ احد۔ جنگ احد میں کس صحابی کی مغرور چال کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چال ہے کہ اللہ اسے اس موقع کے سوا کسی مقام پر پسند نہیں کرتا؟ حضرت ابو دجانہ۔ جنگ احد میں کس صحابی کے سر پر ہر وقت سرخ پٹی بطور موت کے نشان کے بندھی ہوئی تھی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ احد میں مسلمانوں کی طرف سے تیر اندازی میں پہل کس نے کی؟ قزمان۔ وحشی بن حرب نے کس کے کہنے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا؟ ہندہ۔ وحشی بن حرب کس کا غلام تھا؟ جابر بن ماتم۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد ہندہ نے وحشی بن حرب کو بطور انعام کیا دیا؟ اپنے تمام زیورات۔ حضرت حمزہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے جنگ احد میں شہید ہوئے؟ عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ۔ وہ کون سے صحابی تھے جنہوں نے غزوہ احد میں غسل جنابت کے بغیر شرکت کی اور وہ غسیل الملائکہ کے طور پر مشہور ہوئے؟ حضرت حنظلہ بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ جبل الرباط پر متعین 50 تیر اندازوں میں سے کتنے اپنی جگہ چھوڑ گئے تھے؟ 40۔ غزوہ احد میں جبل الرباط اپنی جگہ نہ چھوڑنے والے 10 افراد پر کس شخص نے 100 سپاہیوں کے ساتھ حملہ کیا؟ خالد بن ولید، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید کے حملہ کے بعد غزوہ احد میں جبل الرباط پر متعین تیر اندازوں میں سے کتنے تیر انداز زندہ رہے؟ 1۔ جنگ احد میں کس شخص نے اپنی موت کے وقت اسلام قبول کیا اور ایک بھی نماز ادا کیے بغیر شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے؟ حضرت حنظلہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ کس صحابی کی مشابہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس لڑائی میں حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہ فوج میں پھیل گئی تھی؟ جنگ احد۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر مسلمان فوج بکھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 20 صحابی رہ گئے۔ جنگ احد میں کس صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کافر باپ کے خلاف لڑنے کی اجازت مانگی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی؟ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد میں کس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا تھا؟ عبداللہ بن کمیہ۔ کس جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی 2 کڑیاں جلد میں پیوست ہو گئیں؟ احد۔ کس شخص نے جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پیوست کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالیں؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک یا اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گئے؟ غزوہ احد میں۔ اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کس موقع پر ادا کیے؟ غزوہ احد کے شروع ہونے پر۔ غزوہ احد میں کتنے مشرکین ہلاک ہوئے؟ 30۔ غزوہ احد میں کتنے مسلمان زخمی ہوئے؟ 40۔ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70۔ غزوہ احد کے 70 شہداء میں کتنے انصار اور مہاجرین شامل تھے؟ 4 مہاجر
اور باقی انصار۔ غزوہ احد کی شکست کی وجہ مال تھی۔ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ سورہ آل عمران۔ غزوہ احد میں کتنی مسلمان عورتوں نے حصہ لیا؟ 14۔ جنگ احد میں زخمیوں کو پانی کس نے پلایا؟ حضرت ام سعید، حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم۔ تو یہ تمام۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے کس مسلمان خواتین کے جسم پر 12 زخم آئے؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ غزوہ احد میں کس صحابی کی نماز جنازہ 70 بار پڑھائی گئی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ کس نے ادا کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ غزوہ احد میں کس صحابی نے اپنی نو عمری کے باوجود اصرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑائی میں حصہ کی اجازت لے لی تھی؟ سمرہ بن جندم، رافع بن خدیج دونوں۔ احد کا پہاڑ مکہ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ 3 کلومیٹر۔ بعض بک میں 5 کلومیٹر ہے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر یہاں پر آپشن ہوتا 5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر تو پھر 5 کلومیٹر کریکٹ تھا۔ یہاں پہ 5 کلومیٹر نہیں ہے تو پھر 3 کلومیٹر صحیح ہے۔ جنگ احد کب لڑی گئی؟ 7 ربیع الاول 3 ہجری کو۔ غزوہ احد کا دوسرا نام فرقان۔ جنگ احد میں کس نے حضرت حمزہ کی لاش کے اعضاء کاٹ کر ان کا جگر چبا لیا تھا؟ ہندا۔ اس جنگ کا نام کیا ہے جو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی؟ احد۔ جنگ احد کے دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کا تعاقب کرتے ہوئے کس مقام پر پہنچ کر قیام کیا؟ حمراء الاسد۔ جنگ احد سے واپسی پر ابو سفیان کی فوج کس جگہ پر موجود تھی؟ روحا۔ کس شخص نے غزوہ احد کے دوسرے دن ابو سفیان کو مسلمانوں کی طاقت کے متعلق مبالغہ آمیزی کر کے ابو سفیان کو دل کر دیا؟ مبد خزائی۔ غزوہ احد کے دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جنگ میں حصہ لینے کے لیے کوچ فرمایا؟ غزوہ حمراء الاسد۔ جنگ بدر کے بعد اہل قریش کے لیے مسلمانوں نے صرف شام کا راستہ بند کیا تھا، لیکن جنگ احد کے بعد مسلمانوں کا اثر مشرق میں نجد اور شمال میں دومت الجندل تک پھیل گیا۔ دومت الجندل کس کو کہتے ہیں؟ نخلستان اور تجارتی قافلوں کی قیام گاہ۔ غزوہ احد کے 2 ماہ بعد کس نے اپنے قبیلہ کے لوگوں کو اکسایا کہ وہ مدینہ پر حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر میں محصور کر دے؟ طلحہ، سلمہ دونوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو طلحہ اور سلمہ کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے بنو اسد کی طرف روانہ کیا؟ ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد کے ساتھ بنو اسد جاتے ہوئے کتنے سپاہی تھے؟ 100۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کے ساتھ کون سے صحابی بھی مسلمانوں کی فوج میں شامل تھے؟ ابو عبیدہ، سعد بن ابی وقاص، اسید بن حضیر۔ اور یہ تمام۔ کس غزوہ کی فتح نے مسلمانوں کا جنگ احد میں کھویا ہوا وقار بحال کر دیا؟ غزوہ بنی مستلیق۔ کون سے صحابی غزوہ اسد کے بعد وفات پا گئے کیونکہ جنگ احد میں ان کو لگنے والے زخمیوں کا منہ اس لڑائی میں صوبیت سفر کی وجہ سے کھل گیا تھا؟ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ۔ کس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خالد ابن سفیان ہذلی مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہے حمراء الاسد۔ خالد بن سفیان ہذلی کی مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاری کی صداقت معلوم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو روانہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو۔ خالد ابن سفیان کے قتل کا واقعہ کب رونما ہوا؟ 625 عیسوی کو۔ خالد ابن سفیان ہذلی کے قتل کے بعد بدلے میں کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ رجیع۔ خالد ہذلی کے قتل کے بدلے کے طور پر اس کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دھوکے سے اسلام کی تبلیغ کی خاطر کچھ لوگ مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے آدمی روانہ کیے؟ 6۔
خالد ہزلی کے قبیلے کے لوگوں کے مطالبے پر جب یہ مسلمان رجیع کے مقام پر پہنچے تو دشمنوں نے انہیں دھوکہ دیتے ہوئے تلواروں کے ساتھ گھیر لیا۔ رجیع کا مقام کہاں واقع ہے؟ حجاز میں۔ نجد کے لوگوں کی اسلامی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو 40 افراد کی جمعیت میں وہاں روانہ کیا؟ ابوا البرہ، منظر بن عمرو تو دونوں۔ نجد کے لوگوں کی تربیت کے لیے بھیجے گئے مسلمانوں نے کہاں پڑاؤ کیا؟ برمونا۔ برمونا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفد نے کس کو قاصد بنا کر عامر ابن طفیل کے پاس بھیجا؟ حرام بن ملجان۔ عامر ابن طفیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسے قتل کر دیا۔ عامر ابن طفیل کے ہاتھوں حرام بن ملجان کے قتل سے کون سی جنگ ہوئی؟ جنگ بئر معینہ۔ بئر معینہ کی لڑائی میں تمام مسلمان شہید ہو گئے سوائے حضرت کعب بن زید کے جو کہ شدید زخمی ہوئے۔ حضرت عمرو بن امیہ جن کو عامر ابن طفیل نے اپنا غلام بنا لیا، اے اور بی دونوں۔ غزوہ احد کے بعد مسلمانوں نے کس یہودی قبیلے کا محاصرہ کیا؟ بنو نذیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے پاس ان 2 اشخاص کے قصاص اور دیت لینے کے لیے گئے جن کو بئر معینہ کی لڑائی کے بعد اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ عامر بن طفیل کے قاضی تھے۔ اس عمل کے دوران کس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا؟ حی بن اخطب۔ غزوہ بنو نذیر کب واقع ہوا؟ ربیع الاول 4 ہجری۔ مسلمانوں نے غزوہ بنو نذیر کی لڑائی کتنے دنوں تک لڑی؟ 20 دن۔ کس غزوہ کی شکست کے بعد یہودیوں کو مدینہ خالی کرنے کا حکم دیا گیا؟ بنو نذیر۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد یہودی کس کی قیادت میں مدینہ سے باہر آ گئے؟ حی بن اخطب۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد کچھ یہودی شام منتقل ہو گئے، باقی یہودی کس علاقے میں آباد ہوئے؟ خیبر۔ کس غزوہ میں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر بہت زیادہ زمین ملی اور اس زمین کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا گیا جس سے وہ خود مختار ہو گیا؟ غزوہ بنو نذیر۔ کس غزوہ کے دوران شراب کو حرام قرار دینے کے لیے خدائی احکامات نازل ہوئے؟ غزوہ بنو نذیر۔ غزوہ بنو نذیر میں کس نے اسلام قبول کیا؟ یامین بن عمیر، ابو سعید بن وہب دونوں۔ کس غزوہ کے بعد ابو سفیان نے 1 سال بعد مسلمانوں سے دوبارہ لڑائی کا عہد کیا؟ جنگ احد۔ غزوہ احد میں ابو سفیان کے عہد باعث کون سا غزوہ لڑا گیا؟ بدر ثانی۔ غزوہ بدر ثانی سے ابو سفیان سفر کے 2 دن بعد ہی واپس کیوں لوٹ گیا؟ اس نے کہا کہ یہ سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی کے لیے مناسب نہیں۔ غزوہ بدر ثانی کے لیے ابو سفیان کے پاس کتنے سپاہی تھے؟ 2000۔ غزوہ بدر ثانی کب ہوا؟ شعبان 4 ہجری۔ غزوہ بدر ثانی میں مسلمانوں کے پاس کتنے سپاہی تھے؟ 1500۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر ثانی کے لیے کتنے دن بدر میں قیام کیا اور پھر مدینہ واپس لوٹ گئے؟ 8 دن۔ کس غزوہ نے مسلمانوں کی جنگ احد کی شکست کے تاثر کو ختم کر دیا تھا؟ غزوہ بدر ثانی۔ غزوہ بدر ثانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کچھ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بنی غطفان۔ غزوہ دومۃ الجندل کب لڑا گیا؟ 5 ہجری۔ اللہ اس وقت تک مسلمانوں کی مدد کرے گا جس وقت تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ کس جنگ کے بارے میں قرآن میں یہ کہا گیا ہے؟ جنگ احد۔ حضرت حمزہ نے کس جنگ میں اسلام کے دشمن اتباع کا سر قلم کیا؟ جنگ بدر۔